अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 1 से 40 तक कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यस्अलूनका अनिल अनफ़ाल। लोग आपसे अनफाल यानी अम्वाले गनीमत के बारे में पूछते हैं। अनफाल का लफ्ज़ नफल से है, ज़ायद चीज़, हक़ से ज़ायद, वाजिब से ज़ायद। तो पहली दफ़ा जब बाकायदा जंग हुई है मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान, जंग बदर, तो बाकायदा माल गनीमत की तकसीम का जो तरीक़ा है वो बता दिया गया, क्योंकि पिछली उम्मतों पर माल गनीमत हराम था। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने इसको हलाल किया। तो लोग आपसे पूछने लगे कि अम्वाल गनीमत का क्या हुक्म है। उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। आपसे कहा गया, कुल, आप कह दीजिए, कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, कह दीजिए कि अनफाल अम्वाल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का हक़ है। यानी मुसलमानों को ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले हर दुनियावी फ़ायदे से बाला होते हैं, बरतर होते हैं और अपने हिस्से का काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, और उन्हें दुनियावी कोई भी लालच उससे वाबस्ता नहीं होता और ना ही होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि तुम्हारे करने का काम क्या है? अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, और आपस के ताल्लुकात की इस्लाह करो। आज हम इसी जुमले को फिक्स करते हैं अपने लिए, क्योंकि अस्लिहु ज़ात बैनिकुम इज़ द की टू सक्सेस, whether it is for on the whole for the ummah or whether it is for the short groups like आप बहसीयत ख़ानदान, बहसीयत घर, बहसीयत कम्युनिटी। ये जो ताल्लुकात की दुरुस्तगी है ये दीन का हिस्सा है। आपस के ताल्लुकात की इस्लाह दीन का हिस्सा है। आप देखिए कि हम अक्सर ही ये समझते हैं कि दीन सिर्फ नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, रिचुअल्स का नाम है, जबकि हमारा दीन एक कामिल दीन है जो हमें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताब के साथ ना सिर्फ ताल्लुक़ की दुरुस्तगी का हुक्म देता है, बल्कि मुसलमानों से ताल्लुक़ात हर लेवल पे उनकी इस्लाह की हमें तरगीब दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें नमाज, रोज़े, हज और ज़कात से अफसल चीज़ न बताऊं? सहाबा ने कहा, क्यों नहीं या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, इस्लाह ज़ातुल बैन, आपस के ताल्लुकात की इस्लाह। फिर आपने फरमाया, फसाद ज़ातुल बैन हियल हालिका, जहाँ तक ताल्लुक़ है ताल्लुकात के बिगाड़ का तो ये हलाक करने वाली चीज़ है। अब इस छोटे से टाइम में सवाल ये है कि कैसे हमारे ताल्लुकात की इस्लाह हो, क्योंकि जब इंसानों से मामला पड़ता है तो कुछ न कुछ ऊंच नीच, खराबी, गड़बड़ हो जाती है। तो अब जबकि हम ये पढ़ रहे हैं कि ये इसका ताल्लुक़ दीन की दुरुस्तगी से है, इसका ताल्लुक़ इंसान के ईमान और इस्लाम से है, तो फिर आइए हम अहद करें कि हम ये जो ताल्लुक़ात की इस्लाह है उससे अपनी ज़िम्मेदारी पर लेंगे, यानी अपनी ज़िम्मेदारी पे ताल्लुक़ात को सही करने की कोशिश करेंगे। किस लिए? अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए। और ये कैसे दुरुस्त होंगे? माफ़ करके, दरगुजर करके, बहुत सी चीज़ों से ओवरलुक करके, और वो लोग जो हमें हमारा हक़, ड्यू हक़ नहीं देते, उनको उनका ड्यू हक़ दे के होंगे, कुर्बानी के साथ होंगे,
تبھی یہ ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی زندگی میں انسان ترازو لے کے گھومے اور ہر چیز اس کی بیلنس ہو جائے۔ اور یہ ہم نے کیوں کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اپنی آخرت کی بہتری کی خاطر، یعنی اوورال اپنی بہتری کی خاطر۔ تو فرمایا گیا اللہ کا تقویٰ کرو، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ جب بھی کبھی ہمیں کسی سے کوئی برائی پہنچے یا ہمیں دکھ پہنچے تو ہم نے اپنے آپ سے کہنا ہے اصلحوا ذات بینکم، چلو جی اپنے تعلقات کی اصلاح کرو، اور وہ پھر ہم جیسے بھی موقع ہوگا اس کے مطابق انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کریں گے۔ اصل چیز نیت اور ارادہ ہونا چاہیے، جتنا ارادہ پختہ ہوگا اتنی اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر فرمایا بے شک مومن وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ کیسا خوف؟ کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارے گناہوں کے باعث اللہ کی دوری نہ ہو جائے۔ اور جب ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے ایمان بڑھانا، دن بدن اس میں زیادتی شامل ہونا۔ اور یہ کیسے ہوگی؟ ایمان کیسے بڑھے گا؟ آیات کی تلاوت سننے کے بعد، اور خالی آیات کی تلاوت اگر ہم یہ سمجھیں کہ عربی ٹیکسٹ نہیں، جب تک ہم اس کو سمجھے نا ایمان نہیں بڑھ سکتا۔ اور فرمایا یہ کون ہے مومن؟ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ تو توکل کسی کام یا معاملے کو کسی دوسرے کے سپرد کرنے کا نام ہے، کسی پہ کامل اعتماد کا نام ہے۔ توکل دراصل باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور پھر عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ پہ توکل ہے، اور یہ دراصل اللہ کے فیصلوں پہ اعتماد کا نام ہے۔ توکل نہ تو ترک اسباب کا نام ہے، نہ ترک تدابیر کا نام ہے، اور نہ ہی تدابیر اور اسباب پہ بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ یاد رکھیں اسباب کا اختیار کرنا تو لازم ہے، لیکن دل کے اندر یقین اسباب کی وجہ سے نہ ہو، یقین یا تاثیر یا کامیابی اس کا تعلق اس بات سے ہونا چاہیے یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ چاہے گا تو مجھے یہ نصیب ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پہ ہو۔ مثلاً اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے بظاہر تو مال گھٹتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا۔ لہٰذا ہمیں یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ سبب پہ نہیں، اللہ کی ذات پہ، کہ جب اللہ نے کہا ہے تو پھر یہ لازمی بڑھے گا۔ کہاں سے بڑھے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اسباب قریبی جو ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اور توکل کے بہت سے فائدے ہیں۔ توکل انسان کو خوف سے نکال دیتا ہے، نجات دیتا ہے، اور اس کو پرسکون کر دیتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے انسان کے اندر ایک مثبت سوچ پیدا کرتا ہے۔ پھر مومنوں کی مزید ڈسکرپشن ہے۔ مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو روزی انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ تو یہ سب کوالٹیز آ جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے حقیقی مومن کا سرٹیفکیٹ ہے ہمارے لیے۔ فرمایا انہیں ان کے رب کے پاس اجر ملے گا اور بلند مقامات ملیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اعلیٰ درجے والے اپنے سے نچلے درجے والوں کو اس طرح دکھائی دیں گے جیسے زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں، یعنی وہاں پہ درجات اتنے تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ایک درجے کا فرق بھی بہت بڑا فرق ہے۔ اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ نیت سے ہوتا ہے، ارادے سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس درجات ہیں، ومغفرہ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور بہت عزت والا رزق بھی ہے۔ فرمایا جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا، اگرچہ مسلمانوں کی ایک جماعت اسے بار گراں سمجھ رہی تھی، وہ لوگ
حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے ناپسند کر رہے تھے۔ ان کا حال کیسا تھا؟ جیسے کہ انہیں موت کی طرف ہانک کے لے جایا جا رہا ہو، وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ یہ موقع ہے جنگ بدر کا، جبکہ دو قافلوں میں سے ایک قافلہ جو تھا وہ مسلمانوں کو ملا تھا۔ فرمایا اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک تمہارے قبضے میں آ جائے گی، یعنی تجارتی قافلہ یا لشکر قریش، اور تم چاہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ وہ جماعت آ جائے جس سے تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام کے ذریعے دین حق کو راسخ کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، تاکہ حق کو غالب اور باطل کو نیست و نابود کر دے، اگرچہ مجرم اسے ناپسند ہی کرتے ہوں۔ اذ تستغیثون ربکم، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ امام مسلم نے ابن عباس سے روایت کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، 1000 ہے، اور صحابہ جو تھے وہ 313 تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو پرووک کیا جنگ کے لیے اللہ کی خاطر، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دے، اور اگر آج مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کل تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، جس کے کچھ الفاظ ہمیں حدیث سے ملتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو اس طرح سے آپ گڑ گڑا رہے تھے اور اپنی ذات سے آپ بے پرواہ ہو کر اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے کہ وہ جو چادر ایک آپ کے کندھوں پہ تھی وہ نیچے گر گئی، تو حضرت ابوبکر نے جب آپ کو اتنی آہوزاری کرتے دیکھا، چادر آپ کے کندھوں پہ ڈالی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اب بس کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور آپ سے اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، جو یکے بعد دیگرے اتریں گے، یعنی ایک کے بعد ایک قطار اندر قطار آتے جائیں گے، اور اللہ نے ملائکہ کو محض تمہاری خوشی کے لیے بھیجا۔ یعنی فرشتوں کی خبر دینے سے مقصود کیا ہے کہ تمہیں خوشی حاصل ہو، تمہارا دل خوش ہو جائے، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے، ورنہ فتح و نصرت تو صرف اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو صرف ایک چاہت ہو اللہ کی تو وہ پوری ہو کے رہتی ہے، اللہ کو فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کیوں بھیجے گئے اور ان کی خبر کیوں دی گئی؟ تاکہ مومنین کو تسلی ہو۔ فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے راستے پہ نکلنے والوں کی مدد فرماتا ہے، وہ مدد کیسے آئی اس کا ذکر ہے کہ جب اس نے اپنی طرف سے امن و سکون کے طور پہ تم پہ نیند طاری کر دی اور آسمان سے بارش بھیج دی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے۔ تو مسلمان جس جگہ پہ تھے اسٹریٹجیکلی وہ اس طرح سے تھا کہ ریت تھی، تو پھر اوپر سے جب بارش برسی تو پانی جو تھا وہ وافر مل گیا، جس سے نہائے بھی، اور آپ کو پتہ نہانے سے بھی بڑا سٹریس ریلیز ہوتا ہے، پاک ہوئے، وضو کیے، پھر یہ ہے کہ مٹی جم گئی، اور شیطانی وسوسوں کو تمہارے دلوں سے دور کر دے تاکہ تمہیں دل جمعی عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو بذریعہ وحی بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، تو ایمان کے ساتھ استقامت لازمی ہے، اور اس کے استقامت کے لیے شیطانی وسوسوں کو ہٹانا اور ان سے بچنا لازم ہے۔ فرمایا میں قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا۔ تو یہ جو روب ہے ایمان کا، یہ بھی ہوتا ہے جیسے حضرت عمر کے پاس تھا، تو جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی ایک ایمان کا روب اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت پہ اتار دیتے ہیں جو ایمان والا ہوتا ہے۔
تو فرمایا میں ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، بس تم لوگ ان کی گردنوں اور ان کے ہر جوڑ پہ کاری ضرب لگاؤ۔ یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ دنیاوی سزا ہے جسے تم چکھو، اور کافروں کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے، یعنی اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، جب تم میدان کارزار میں کافروں کے مقابل آ جاؤ تو ان کی طرف پیٹ کر کے نہ بھاگو۔ یعنی ایک اہم رول آف لا دیا گیا کہ مسلمان جب کافروں سے برسر پیکار ہوں تو میدان چھوڑ کر بھاگنا حرام ہے، چاہے موت سامنے نظر ہی کیوں نہ آ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 کبیرہ گناہوں میں سے بچو، اور ان میں سے ایک میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا جو شخص اس دن دشمن کو پیٹ دے گا سوائے اس کے کہ اس کی کوئی جنگی چال ہو یا لشکر اسلام کی کسی جماعت سے مل جانا مقصود ہو، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، استغفر اللہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ بس تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور تاکہ اللہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے، بے شک اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ ہوا یہ کہ جب آپ دعا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باہر نکلے تو آپ نے وہ مٹھی بھر ریت بھری اپنی مٹھی میں اور کافروں کی طرف پھینکی، یہ کہتے ہوئے شاہد الوجوہ، اور یہ حال ہو گیا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا معجزہ یہ تھا کہ ہر کافر کے، یعنی 1000 کی تعداد میں وہ تھے، ہر کافر کی آنکھ تک وہ ریت جو ہے وہ پہنچ گئی، اور اس کو صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنکھ میں اگر ایک ریزہ بھی چلا جائے تو کس طرح سے آنکھ کے اندر جو ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو یہ حال ان کا ہو گیا۔ فرمایا ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، مقصود یہ تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ فرمایا اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو دیکھو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب یہ کیا ذکر ہے کہ یہی جب جنگ سے پہلے ابو جہل نے کعبے کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ ہم دونوں فریقین میں سے جو اعلیٰ ہے، جو اچھا ہے، جو صحیح ہے اسے بتا دے، اور جو فسادی ہے اس کو ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے فیصلہ چاہا تھا تو آ گیا فیصلہ، اور وہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ فرمایا اگر تم اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ گے، کون؟ کفار، تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوگی، اور اگر تم دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو ہم دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہارے کسی بھی کام نہ آئے گا، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رول آف لا اپنا ڈکلیئر کیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا ساتھ چاہیے تو پھر اپنے ایمان پہ کام کیجئے، اپنے عقیدے پہ کام کیجئے، اور وہ کام کیجئے جو ایمان کو بڑھانے والے ہیں۔ پھر خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کرنا کیا ہے؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے ہو۔ کیا؟ قرآن سنتے ہو، اللہ کی بات سنتے ہو۔ تو سننا دراصل توجہ سے سننا ہوتا ہے، ورنہ کان تو بیشتر کے پاس ہیں اور وہ اس سے سنتے ہیں۔ سننا یہ ہے کہ انسان توجہ دے اور جو بات سن رہا ہے اس کو ویلیو دے، اسے قبول کرے، اور پھر وہ چیز جو اس نے سنی ہے وہ اس کے عمل میں نظر آنے لگے۔ فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، اسے دل پہ نہیں لیتے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانوروں میں بھی، اور جانوروں میں کون کون سے ہیں؟ رینگنے والے، جیسے
اور دابا تو کہتے ہیں چوپائے کو، تو اس کو دیکھیں وہ کون سے ہیں، بچھو ہے، کتا ہے، بلی ہے، اس سے بھی بدتر کون ہے جو عقل سے کام نہ لے، اور عقل والا کون ہے جو اپنی آخرت کو دنیا پہ پریفر کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمایا۔ فرمایا اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے تو انہیں ضرور سنواتا۔ تو بات یہ ہے کہ دین انسان کی ضرورت ہے، اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور دین کی بات سننے کی توفیق یہ اللہ کا کرم ہے۔ وہ کس پہ کرتا ہے؟ جس کے اندر وہ کوئی خیر پاتا ہے۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ انہیں سنوا بھی دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، یعنی ان کے اندر خیر ہے ہی نہیں۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں کسی ایسے کام کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دے، اور وہ کیا چیز ہے جو انسان کو زندگی دیتی ہے، جس کی طرف اللہ اور اس کا رسول بلاتے ہیں؟ ایمان، اسلام، قرآن اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ۔ فرمایا تو ان کی پکار پہ لبیک کہو، فوراً حاضر ہو جاؤ اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی وہ جس طرح چاہتا ہے اس پہ تصرف فرماتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو کہ تم لوگ بے شک اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے، تو واپسی تو اس کی طرف ہے ہی ہے، اور جو واپسی کو یاد رکھ لیتا ہے پھر اس کا طرز عمل بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور تم لوگ ایسے فتنے سے بچتے رہو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ فتنہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کب ایسا ہوتا ہے کہ خاص و عام اللہ کے عذاب یا اس کی پکڑ میں آتے ہیں؟ فرمایا حدیث میں کہ جب کسی قوم کے بعض لوگ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں اور اس قوم کے جو معززین ہیں وہ انہیں نہیں روکتے، تو اللہ تعالیٰ پھر پوری قوم کو عذاب دے دیتا ہے، یعنی ہر خاص و عام کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد اس کا تقاضا کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ اس میں فتنے نہ پنپیں، بلکہ فتنوں کی سرکوبی کرنی چاہیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو وہ موقع جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی۔ یعنی مکہ میں تمہارا کیا حال تھا؟ برا حال تھا، آزمائشیں تھیں، تعداد تھوڑی تھی، ڈرتے تھے کہ کہیں دشمنان اسلام تمہیں کچل نہ دے، ختم نہ کر دے، تو اللہ نے تمہیں مدینہ النبی دے دیا، ایک پناہ گاہ دے دی، خوبصورت پناہ گاہ، اور اپنی خصوصی مدد کے ذریعے تمہیں قوت پہنچائی اور پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کے لیے دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کا انعام کرے انسان پہ، اس کو خوشحالی دے، اسے فتح یابی دے، تو اسے اپنے برے وقت کو ذہن میں لاتے ہوئے موجودہ اچھے وقت پہ اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر نہ صرف دل میں محسوس ہو، زبان سے ہو، اور عمل میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف انسان متوجہ ہو جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور آپس میں بھی خیانت نہ کرو جبکہ تم علم رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ خیانت بری چیز ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس میں ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے بھی خیانت سے پرہیز کریں، اور اللہ سے خیانت کیا ہے کہ انسان اپنے فرائض پورے نہ کرے، اور اللہ کے عائد کردہ فرائض یا تو ادا ہی نہ کرے یا پھر ان میں کمی کرے، مثلا نماز میں چوری کرے، پورے رکوع و سجود صحیح طرح ادا نہ کرے، یا پھر وضو میں کمی کرے، فار ایگزامپل ہے۔ اسی طرح رسول سے خیانت کیا ہے کہ رسول کو اللہ نے ہمارا ہادی برحق بنا کے بھیجا ہے، تو ہم
ہادی مانے تو صحیح زبان سے، لیکن آپ کی پیروی نہ کریں، آپ کی اطاعت نہ کریں، سنتوں میں کمی کوتاہی کریں، تو یہ رسول سے خیانت ہوگی۔ اور آپس کی خیانت کیا ہے کہ آپس میں انسان انسانوں کو دھوکہ دیں، چیٹ کریں، دوسروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں، باہمی حقوق کی پاسداری نہ کریں، بے وفائی کریں، مجلسوں کے رازوں کو امانت نہ سمجھیں اور ان کی پاسداری نہ کریں، اور باتوں کی امانت کی پاسداری نہ کریں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم سب کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول جو ہمارا اللہ تک پہنچنے کا واسطہ ہے، وہ ہمیں کیا سونپ کر گئے تھے؟ قرآن اور سنت۔ تو میں اور آپ خود سے سوال کریں کہ ہم نے ان کی کتنی پاسداری کی، ان نعمتوں کی جو اللہ کے رسول ہمارے لیے چھوڑ کے گئے۔ قرآن کو کتنا سیکھا، کتنا سمجھا۔ یاد رکھیں قرآن کو اگر آپ خوشی میں پڑھیں گے تو آپ کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا، غم میں پڑھیں گے تو یہ غم دور کر دے گا، اگر اس کے بعد وعید پہ غور کریں گے تو دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور اس کو جانیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اللہ سے امید، اللہ کی رحمت کی امید دل کے اندر پختہ ہو جائے گی، اور اللہ کی محبت مضبوط تر ہو جائے گی۔ یاد رکھیں قرآن ہے تو آپ محفوظ ہیں بغیر چوکی دار کے بھی، اور قرآن ہے آپ کے دل میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی زندگی میں، تو بغیر مال کے آپ غنی ہیں، اور پھر آپ ایسے بن جائیں گے کہ ہر متکبر کے سامنے ڈٹ جانے والے، اور ہر متواضع کے سامنے نرم ہو۔ اور اہل القرآن تو اہل اللہ و خاصتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ تو اللہ والوں کے لیے بشارت ہے، لیکن یہ بشارت پانے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اس کو سیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس ضرورت کو محسوس کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کے بغیر، حدیث کے بغیر، رسول کے بغیر تو ہم نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ پا سکتے ہیں، نہ سیکھ سکتے ہیں، جب تک یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ وَاعْلَمُوا، فرمایا جان لو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، ایک پرچہ ہے، ایک امتحان ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں انسان بعض اوقات گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبر دی کہ یہ تو امتحان اور آزمائش کا سبب ہے مال اور اولاد، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو پا کر تم خیانت کا ارتکاب کرتے ہو یا امانت کی پاسداری کرتے ہو۔ کون ہے تم میں سے جو شیطان کا شکار ہو جاتا ہے اور اللہ سے غافل ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے؟ اور کون ہے جو اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے اپنی اولاد کی دنیاوی بہتری، اولاد کی محبت پر؟ کون ہے جو مال و دولت کی ہوس پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے؟ تو جو ایسا کرے گا اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر اس فتنے سے نجات کا حل بتایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، صحیح اور غلط کی تمیز تمہیں سکھا دے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ متقی ہونے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں کہ متقی وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو، یا وہ خطا سے معصوم پیدا کیا گیا ہو۔ اگر ایسی شرط ہوتی تو پوری امت میں کوئی بھی متقی نہ ہوتا۔ متقی تو وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، جو اپنے گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں کرتا ہے۔ تو ہم تقوی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ متقی ایک محتاط انسان ہوتا ہے جو احتیاط کرتا ہے ہر گناہ سے، ہر اللہ کی نافرمانی سے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ جس سے آخرت سامنے نظر آتی ہے، اس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے، وہ دنیا کے فرائض کو سمجھتا اور ان فرائض کو ادا کرتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جس سے امانتیں محسوس ہوتی ہیں اور وہ ان کی پاسداری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ
اور تقوی عطا فرمائے، اور اگر تقوی آ گیا تو کیا ہوگا، صحیح اور غلط میں فرق کی تمیز آ جائے گی۔ فرمایا وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ اور جب کفار قریش آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید میں ڈال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو شہر بدر کر دیں، اور ادھر وہ سازش کر رہے تھے اور ادھر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ موقع ہے دار الندوہ میں سازش جو آپ کے خلاف تیار ہوئی، اور آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ایک مٹھی بھر آپ نے اس وقت بھی ریت پھینکی تھی اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا، اور آپ ہجرت کر گئے مکہ سے مدینہ۔ فرمایا اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو اس جیسا ہم بھی کہہ لیں، یعنی قرآن جیسی آیات ہم بھی کہہ لیں۔ یہ تو صرف گزشتہ قوموں کی کہانیاں ہیں، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری برحق کتاب ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پہ کوئی دردناک عذاب بھیج دے، یعنی اتنا کبر و غرور تھا کہ بجائے رحمت مانگنے کے کہ یہ مانگتے کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہمیں ہدایت کی توفیق دے دے، الٹا اللہ کا عذاب مانگا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں اس وقت عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان ہیں، اور جب تک وہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پہ 2 امان نازل کی ہیں، ایک تو یہ کہ جب تک میں ان کے درمیان ہوں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور دوسری امان کیا ہے کہ جب تک وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے انہیں عذاب نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو ان کے لیے دوسری امان یعنی استغفار قیامت تک باقی رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان استغفار کرتا رہتا ہے اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے، تو ہمیں کثرت سے دن بھر استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دے گا، حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کی ولایت کے حقدار تو صرف متقی لوگ ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں، بس تم ان کے کفر کی وجہ سے تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھ کے رہو گے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس چکھو اب اس عذاب کا مزہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو اہل مکہ نے اپنی عبادات کو اپنا فن بنا لیا تھا، ذریعہ تفریح بنا لیا تھا، جبکہ عبادت اللہ اور بندے کا حق ہے جو نہایت کنوکشن کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بے شک اہل کفر اپنی دولت اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، پس وہ اسے خرچ کریں گے، پس وہ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے اور اہل کفر جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ تو آیت ہمیں پرووک کر رہی ہے کہ جس طرح اہل باطل کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کو اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ فرمایا تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے پر کر کے ان سب کا ڈھیر لگا دے اور پھر انہیں جہنم کے سپرد کر دے، یہی لوگ اصل نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے ہیں۔ آپ اہل کفر سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ سرکشی کریں گے تو گزشتہ قوموں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور توبہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو پچھلے گناہ بھی معاف ہیں، لیکن اگر یہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی مدد کر کے رہتا ہے اور دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، جیسے کہ بدر میں ہوا۔ فرمایا اور تم کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، اور فتنہ کیا ہے؟ شرک، ریلیجیس پرسیکیوشن، اس کا خاتمہ ہو جائے اور مکمل اطاعت و بندگی اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں
تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، اور وہ بڑا ہی اچھا مولا اور بڑا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو جس کا حامی مددگار اللہ ہو، اسے کون ہرا سکتا ہے، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔